अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अरीबा सुल्तान और उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हर वीकेंड की तरह इस वीकेंड भी हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हो गए हैं और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हेपेटाइटिस से रिलेटेड है। लोगों की बड़ी तादाद हेपेटाइटिस का शिकार हो रही है। इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी अलामात क्या होती हैं और सबसे बढ़कर के इसका इलाज किस तरह से मुमकिन किया जा सकता है, तो इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोग्राम में डॉक्टर कुरतुल खान हैं। हेपेटाइटिस के हवाले से इनका वसी तजुर्बा है, मज़ीद इनसे जानेंगे। और साथ ही आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के ब्रांड मैनेजर हैं फ़हद हुसैन ने। आप दोनों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम अरीबा, हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। चलें ठीक है। सबसे पहले मैं डॉक्टर आपकी तरफ ही आना चाहूँगी। बताइएगा कि लोगों की इतनी बड़ी तादाद इस बीमारी का शिकार हो रही है, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आप वजूहात क्या समझती हैं इसकी? बिल्कुल अरीबा, आपने बिल्कुल सही कमेंट किया कि लोगों की बड़ी तादाद इस बीमारी का शिकार है और अफसोस की बात यह है कि हम अवेयर नहीं होते बहुत सारी चीज़ों से। इस वजह से ये एक प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ है हेपेटाइटिस, जिससे हम बच सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस की ना होने की वजह से आम तौर पे आवाम हमारी बच नहीं पा रही इससे। ठीक है। और अगर मैं हेपेटाइटिस के हवाले से आपसे पूछूं, इस बीमारी के हवाले से कि कितनी ख़तरनाक है, जो कि लोगों को पता होना चाहिए जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश को कहते हैं। जिगर की सोजिश की कोई एक वजह नहीं होती, कई वजूहात हो सकती हैं, जिसमें हमारे मुल्क में जो हेपेटाइटिस फैल रहा है ज़्यादातर वो वायरस की वजह से फैल रहा है जी। वायरस कई तरह के हो सकते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस, डी वायरस एंड सो ऑन। इसके अलावा जो लोग ड्रग सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं या अल्कोहल यूज़ करते हैं, उनमें भी ये बीमारी पाई जाती है। इसकी और भी वजूहात होती हैं जिसको हम वक्तन फ़वक्तन ज़िक्र करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हमें ये समझना ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस की सबसे बड़ी वजह जो पाकिस्तान में पाई जा रही है वो बी और सी है। ठीक है। तो डेली बेसिस पर आपके पास कितने ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे होते हैं और अपने जो तादाद है वो मर्दों की ज़्यादा होती है या फिर ख़वातीन की? अरीबा, मैं तकरीबन 10 साल से हेपेटाइटिस के डिपार्टमेंट में ही काम कर रही हूँ और मैं जिस लोकेलिटी को देख रही होती हूँ उसमें लेस प्रिविलेज लोग मेरे पास ज़्यादा आ रहे होते हैं। अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ख़वातीन ऑब्वियसली मेरे पास ज़्यादा आ रही होती हैं, तो तादाद ख़वातीन की ज़्यादा होती है। हेपेटाइटिस वैसे हमारी आवाम में पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत ही बुरे हालात हैं। 6%, वैसे तो 5 to 7% WHO एक लिमिटेशन देता है, लेकिन 6% हमारी आवाम इस बीमारी का शिकार है और WHO का इरादा है 2030 तक हेपेटाइटिस से एलिमिनेट करने का। लेकिन उनकी भी निगाह पाकिस्तान की तरफ है कि क्योंकि हमारा साउथ ईस्ट एशिया में भी क्या दुनिया में भी बड़ा हम हेपेटाइटिस में आगे से आगे ही चले जा रहे हैं, तो इस वजह से हम उनके ज़ेरे निगाह हैं और हमें अवेयरनेस जितनी होगी उतना ज़्यादा ये जल्दी कम। अच्छा, तो आपने कहा कि ख़वातीन आपके पास ज़्यादा आ रही होती हैं, तो इसकी क्या वजह है? ख़वातीन क्यों आ रही होती हैं और किस तरह से ये सारी चीज़ें? इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो मर्द इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। अच्छा। दूसरी बात ये कि ख़वातीन के पास वो जो मॉर्निंग का OPD का टाइम होता है वो ज़्यादा हमें रीच आउट कर सकती हैं। तीसरी एक बड़ी वजह ये है कि क्योंकि ख़वातीन प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट करवा रही होती हैं, तो उन टेस्टों में जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो ज़्यादातर स्क्रीनिंग कराते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर डायग्नोस हो जाता है और ख़वातीन हमारे पास ज़्यादा आती हैं। लेकिन क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है, मैं बताती चलूँ कि एक से दूसरे इंसान को लगने वाली बीमारी है, तो जब हम उन्हें कहते हैं कि जी आप अपनी फैमिली को लेकर आएँ, उनकी भी स्क्रीनिंग करें, तो मर्द हजरात नहीं आते हैं, वो इग्नोर करते हैं इस बात को और वो कहते हैं कि हमें नहीं हो सकता। उनके एक माइंड में एक मिसकंसेप्शन होती है और वो हमारी तरफ रिपोर्ट नहीं होते हैं। वो जब होते हैं तो बात काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो कितना डेंजरस हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि आपने कहा कि सीरियसली नहीं लेते इस चीज़ को, कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये चीज़ है, हेपेटाइटिस की बीमारी आप में है, तो आप वक्त पर जाके आप इलाज करवाएं और आप इसका मुआयना करवाएं? कितना इम्पॉर्टेंट है ये? बहुत अच्छा सवाल है रीबा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है समझना कि हेपेटाइटिस एक जानलेवा मर्ज़ है और जो एंड स्टेज डिज़ीज़ होती है, जब हम डिज़ीज़ के ख़ात्मे की तरफ जा रहे होते हैं या इंसान की ज़िंदगी जब उस वक्त हम बहुत सारी मेडिकल ट्रीटमेंट्स उनके लिए नहीं प्रोवाइड कर पा रहे होते हैं,
اس وقت ان کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے، ان کے پیٹ میں پانی بھر چکا ہوتا ہے، بہت زیادہ میڈیکل ٹریٹمنٹ سے ہم ان کو کور نہیں کر سکتے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ لوگ اپنی اسکریننگ کروائیں اور جلد از اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اچھا، بالکل آپ نے صحیح بات کی. اور ہیپاٹائٹس کی اگر میں آپ سے بات کروں، ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ہیپاٹائٹس اے ہے، بی ہے، سی ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کی ٹائپس کتنی ہیں اور سب سے ڈینجرس ٹائپ اس کی کون سی ہے؟ ہیپیٹائٹس کی کافی ٹائپس ہیں. ہیپیٹائٹس ہم اسے ڈیوائڈ کرتے ہیں میڈیکل ٹرمز میں. بھائی ہیپیٹائٹس اے ہے، وائرل ہیپیٹائٹس کی جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں. ہیپیٹائٹس اے ہے جو خود بخود ریزالو ہو جاتا ہے. اس میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانڈس کی ایک قسم ہوتی ہے، یلو ڈسکلریشن ہو جاتی ہیں، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، اسکن پیلی ہو جاتی ہے. اکثر لوگوں میں ہوتا ہے اور یہ خود بخود صحیح بھی ہو جاتا ہے. اور یہ واٹر بورن ہوتا ہے، پانی سے پھیلتا ہے یا کنٹامنیٹڈ کوئی چیز آپ کھا لیں اس سے پھیلتا ہے. تو یہ ہیپیٹائٹس اے خود بخود صحیح بھی ہو جاتا ہے. بی اور سی یہ دونوں ہی خون کی چیزوں سے پھیلتے ہیں، اشیاء جو ہم غلط استعمال کر لیتے ہیں، یوز کر لیتے ہیں. سرنجز، ری یوزیبل سرنجز ہم بار بار کر رہے ہوتے ہیں. آئی وی ڈرگ ابیوزرز ہوتے ہیں، غلط قسم کی ٹرانسفیوژنس ہو جاتی ہیں بلڈ کی. اور اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ اگر جنسی تعلقات اگر صحیح نہ ہوں ان سے بھی یہ پھیل سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ ٹیٹوئنگ کی طرف جب جاتے ہیں یہ اس سے پھیلتا ہے. ناک کان آپ چھدواتے ہیں اس سے پھیلتا ہے. پرسنل ہائیجین آئٹمز اگر آپ ایک دوسرے کے یوز کر لیں، ریزر ہے، ٹوتھ برشز ایک ساتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان پہ یہ وائرس رہتا ہے اور کافی عرصے تک رہتا ہے. ایون آپ واش بھی کر دیں تب بھی رہتا ہے. کچھ ایسی جگہوں پہ اگر آپ چلے جائیں جہاں دائیاں اور اس طرح کی غلط انسٹیرلائزڈ چیزیں یوز ہو رہی ہوتی ہیں تو وہاں سے یہ ہمیں لگ سکتا ہے. تو یہ کمپلیٹلی بی اور سی خطرناک بھی ہے اور بلڈ بورن بھی ہے اور اس سے بچا بھی جا سکتا ہے. تھوڑی سی احتیاط اور تھوڑی سی سمجھ کے ساتھ ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اچھا، بالکل آپ نے یہ تو بتایا کہ بہت جلدی پھیلتا ہے، تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ کہ ایک تو سب سے پہلے تو یہ کوشچن ہے کہ علامات بتا دے گا، اور ساتھ ہی پھر یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ بی اور سی بہت زیادہ خطرناک ہے، ڈینجرس ہے، تو اس کی علامات اور وہ جو ہیپاٹائٹس اے ہے اس کی علامات سیم ہوتی ہیں، اس میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے؟ ان میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. دیکھیں ہیپیٹائٹس اے تو آپ کو پتہ ہی چل جاتا ہے. جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے وہ وامٹنگس کے ساتھ آتا ہے، اس کی ٹاکسک حالت ہوتی ہے اور الٹیاں کر رہا ہوتا ہے، اسکن کلر چینج ہو جاتا ہے اور وہ خود بھی صحیح بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد ضرورت نہیں ہے ہم بہت زیادہ اس میں میڈیکل انٹرونشن کریں، وہ اپنا ٹائم کے بعد، ایک خاص ٹائم کے بعد وہ صحیح ہو جاتا ہے. لیکن بی اور سی کی بہت زیادہ علامات نہیں ہوتی ہیں، بہت ویگ طریقے سے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں. یوزلی یہ اسکریننگ پہ ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی باہر ٹریول کر رہا ہوتا ہے، اس کی مینڈیٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ بھئی اسکریننگ ہوئی اور وہ ہمارے پاس آ گئے، یا پریگنینسی کے لیے گئے ان کے ٹیسٹ ہوئے تو ٹیسٹوں پہ یہ پازیٹیو آ جاتا ہے. یا کسی نے اسکریننگ کرائی خود سے ڈر کے مارے کہ میرے گھر میں کسی کو ہیپیٹائٹس ہے. تو ایسی فیملیز بھی ہیں جن میں 5 لوگوں کو بھی اسپریڈ ہو گیا ہے، 5-6 لوگوں کو ایک ہی فیملی میں یہ بیماری ہو گئی ہے. اسکریننگ سے ہی ہمیں زیادہ تر ملتے ہیں. اگر کوئی سمٹمز آتے بھی ہیں یا تو وہ بہت لیٹ اینڈ سٹیج ڈیزیز میں آتے ہیں سمٹمز، اور اگر پہلے ہمارے پاس سمٹمز آ جائیں تو بہت ویگ ہوتے ہیں. جیسے پیٹ کا درد ہے یا بھوک نہیں لگ رہی ہے، یا اکثر لوگ ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ ڈپارٹمنٹ سے آ رہے ہوتے ہیں جن میں ڈاکٹر یہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، سونالوجسٹ یہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ جگر کی حالت خراب ہے، مگر پیشنٹ کو کوئی خاص چینجز نہیں فیل ہو رہے ہوتے. تو اس کے لیے بہت میں بار بار آپ کے پلیٹ فارم سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنی اسکریننگ کروائیں. اگر کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ پاکستان میں ہیں اور ہم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پریولنس ہے، یہاں پہ موجود ہے ہیپیٹائٹس. اور اگر میں غلط نہیں کہوں گی کہ اگر ہم 12 لوگ بیٹھے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو بی یا سی ہوگا، وہ اس کو خود بھی نہیں شاید پتہ ہوگا پیشنٹ کو. تو یہ کتنے ٹائم بعد جا کے پتہ چلنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اسپیشلی اگر بی اور سی کی بات کی جائے تو؟ دیکھیں جگر ہمارا کافی بڑا آرگن ہوتا ہے، وہ جب تک اس کا بس میں ہوتا ہے وہ ہمیں اکوموڈیٹ کرتا ہے، وہ ہماری یہ ساری چیزیں، کیونکہ آپ جو بھی کھا رہے ہیں، آپ جو بھی پی رہے ہیں، یا خون میں جو بھی اثرات آ رہے ہیں کسی بھی بیماری کے، وہ جگر سے ہو کے گزریں گے. تو وہ جب تک اکوموڈیٹ کرے گا جب تک کر سکتا ہے. لیکن کبھی کبھی 10 سال 15 سال تک یہ وائرس پڑا رہتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا. اس کے بعد اچانک سے جب سمٹمز پیٹ میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے، مطلب کافی خراب ہو جاتی ہے طبیعت، تب میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں. بالکل، اس حوالے سے میں آپ سے اور بھی جانوں گی، لیکن اب ہم فہد کی جانب آئیں گے. فہد آپ بتائیے گا، سب سے پہلے تو ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری کی برانچز کے حوالے سے میں آپ سے سوال کروں گی. لاہور میں بھی کھلی ہیں تو کتنی برانچز کھلی ہیں اور وہاں پر کون کون سی فیسلٹیز ہیں؟ تھینک یو سو مچ اریبہ.
آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. اینڈ ہماری کراچی میں تو کافی برانچز ہیں. کراچی میں بھی ہماری کچھ نیو برانچز اوپن ہو رہی ہیں جیسے میٹروول پہ اور ڈفرینٹ ایریاز پہ اوپن ہو رہی ہیں کہ فیسیلیٹیٹ کرنا کسٹمرز کو. لاہور میں ابھی ہماری 3 برانچز کی انوگریشنز ہوئی ہیں. ڈی ایچ اے میں ہوئی ہے, پیراگون سٹی میں ہوئی ہے, اور ایک اور ہے. یہ تینوں جو ہے ڈفرینٹ ایریاز میں ہم جو ہے لاہور میں پینٹریٹ کر رہے ہیں, اور وہاں پہ نا میڈیکل فیسلٹیز کو ڈائگنوسٹ کو ہم بہت زیادہ عام کرنا چاہتے ہیں. وہاں پہ ہمارے پاس ہم جو ہیں ابھی ڈفرینٹ جو ہے ٹیسٹ فری آف کاسٹ کر رہے ہیں کہ لوگ اپنی ڈائگنوسٹ کو دیکھیں. جیسے بلڈ شوگر ٹیسٹ ہے, کولسٹرول ٹیسٹ ہے, بون میرو ڈینسٹی ہے. تو یہ ٹیسٹ ہیں ہمارے ابھی جو لاہور میں ہمارے جو آج منڈے والے دن انوگریشن ہے, جو دوسرے ایونٹس ہیں اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, وہ آئیں گی. ان سے پراپر ایک انوگریشن تھے سارے لاہور کے اندر, ہماری برانچز کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور تقریباً جو فیسلٹیز ہم کراچی میں دے رہے ہیں لاہور میں بھی ہماری تمام وہی فیسلٹیز ہیں, ان پہ ہم کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بتائیے گا, اب تو پورے ہی پاکستان میں برانچز کھلتی چلی جا رہی ہیں ڈاکٹر عیسی لیبارٹری کی, تو لوگوں کا اعتماد کتنا بڑا ہے پہلے سے اب, اور جو فیسلٹیز آپ دے رہے ہیں کتنا مطمئن ہو کر جاتے ہیں لوگ؟ دیکھیں, لوگوں کے اعتماد کو میں اس طرح سے ڈیفائن کروں گا. عیسیٰ لیبارٹری کا جو سلوگن ہے آپ کا اعتماد, تو آپ کا اعتماد ہی اسی طرح لوگوں کا اعتماد ہے. اور لوگ دیکھیں, ابھی ریسنٹ بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں جس میں مشروم لیبس جو تھیں یا ڈفرینٹ لیبس جو تھیں وہ ان کے فیک رزلٹ آ رہے تھے. بٹ عیسیٰ لیبارٹری از دا اونلی لیبارٹری جو مطلب فیک چیز کو کبھی بھی الاؤ نہیں کرتی. ہماری سب سے امپورٹنس یہ ہے کہ ٹائملی رپورٹ دینا, ایکوریٹ دینا, اوتھینٹسٹی ہو. کہ اب بھی پتہ چلا میں رپورٹ دے دوں اور کسٹمر جو بھی کسٹمر ہے یا جو ہمارا کنزیومر ہے, جو ہمارے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں, اب وہ دیکھتے ہیں کہ دوسری مشروم لیب جو ہے نا وہ سرٹن 10% ڈسکاؤنٹ دے رہی ہیں, 20% ڈسکاؤنٹ دے رہی ہیں. اب ان کے پاس چلے جاتے ہیں. اچھا, ان کے اکوپمنٹ کے ریزلٹس ٹھیک نہیں ہوتے, مشین کے ٹائپو ایررز ہوتے ہیں, جو مطلب ان کے پاس جو ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے یا جو ڈپارٹمنٹس ہیڈ بیٹھے ہوئے وہ پراپر سے ٹرین نہیں ہوتے. تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی چاہیے کہ آپ اگر جا رہے ہو کسی بھی لیبارٹری میں, اگر میں خود بھی اگر ٹیسٹ کروانے جا رہا ہوں یا میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, تو مجھے پتہ ہو کہ ڈاکٹر کیا ہیں. اب جیسے میم ہے, میم کا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے ہیپیٹائٹس کے اندر. میم سندھ گورنمنٹ سے ایسوسیٹیڈ ہیں اور ملٹیپل چیزوں سے ایسوسیٹیڈ ہیں, کام کر رہی ہیں. تو میں اگر ان کے پاس جاؤں گا تو میں ریلیکس ہوں گا کہ میں ایک پروفیشنل ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس نے ساری زندگی جو ہے ڈاکٹر کے پاس کمپاؤنڈری کی ہے, اور اس کے بعد جو وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, اور ہر انسان جو اس کے پاس جا کے علاج کروا رہا ہوتا ہے. سیم گوز ٹو دا لیبارٹری سروسز ایز ویل, کہ وہ پہلے کام کرتے تھے, پھر انہوں نے 4 مشینیں خرید لیں اور اپنی لیبارٹری اوپن کر لی, اور پھر وہ فیک ریزلٹس اور مطلب ریزلٹس میں ایررز آ رہے ہوتے ہیں, ان کو بتا نہیں پاتے. تو ہماری جو سب سے امپورٹنٹ ہے لوگوں کے اوپر اعتماد, لوگوں کا اعتماد جیتنا ہے. ہمارے سی او کا ایک سلوگن ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کسٹمر بیس آرگنائزیشن ہے. تو اس پہ یہ, اور آپ کا اعتماد تو ہمارا سلوگن ہے. اور بالکل جو آپ نے سلوگن بتایا وہ اعتماد آپ کافی حد تک جیت بھی چکے ہیں جس طرح سے رسپانس ملتا ہے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کی جانب جائیں گے. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک. ہیلتھ ٹاک میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہیں کہ بات آج ہم کر رہے ہیں ہیپاٹائٹس کے حوالے سے, اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس کی علامات کے حوالے سے, اس کے سمٹمز کے حوالے سے, کہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں, کون سے ایسے سمٹمز ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہم نے تھوڑی بہت بات کی ہے, اور اسی حوالے سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. پروگرام میں آج ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر قرۃ العین خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد حسین جو کہ ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری کے برانڈ مینیجر ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ہم نے خواتین اور مرد حضرات کے حوالے سے تو بات کی کہ کن میں بہت جلدی سے یہ بیماری پھیلتی ہے, بچوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان میں یہ بیماری کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے. بالکل, بہت ہی اچھا سوال ہے. جو مائیں ہیپیٹائٹس بی کیری کر رہی ہیں اور وہ پریگننٹ ہوتی ہیں, اور پھر ڈلیوری کے دوران وہ 70-90% تک بھی ریشو ہے کہ وہ اپنے بچے کو یہ بیماری دے سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہیپیٹائٹس سی کا ذرا کم ریشو ہے, لیکن دوران ڈلیوری یہ ایک مین ٹرانسمیشن کا فارم ہے جو بچے کو پہنچ سکتا ہے. اسے ہم عام لینگویج میں, ہماری لینگویج میں تو ورٹیکل ٹرانسمیشن کہتے ہیں, اور یہی ایک فارم ہے. اچھا, اب بچے کیونکہ گھر میں موجود ہوتے ہیں, ماؤں کے ساتھ ہوتے ہیں, یا جن پیشنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے,
تو بچے ذرا ہوتے ہیں ٹارگٹ بالکل، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ہم ان کی ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو ہم ان کو وہ ڈوزز اور وہ دوائیں اتنی جلدی اسٹارٹ نہیں کر سکتے، تو بچے ذرا کرونک کیریئرز بن جاتے ہیں، اسپیشلی ہیپیٹائٹس بی میں. اچھا، تو بچوں میں بھی یہ بیماری اتنی تیزی سے پھیلتی ہے جتنے کہ بڑوں میں پھیل رہی ہوتی ہے؟ بالکل، ماؤں سے، اور بچہ بھی ایک انڈیویجول ہی ہے نا، تو اسی طرح بالکل اسی ریشو سے پھیلتی ہے. ان کا یہ رسک زیادہ ہے کہ وہ ڈیلیوری کے دوران بھی کیچ کر سکتے ہیں. اچھا، جو پیشنٹس آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، تو وہ عموماً کن تکالیف کا شکار ہوتے ہیں جو کہ آپ کو سننے کو مل رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا؟ کس طرح کی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو؟ پیشنٹ جو میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، کیونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ لیس پریویلیج ایریا سے آ رہے ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے تو انہیں فائنینشیل ایشو بہت ہوتے ہیں. اگر کوئی ٹیسٹ ہم ان کا فری نہیں بھی کرا پا رہے ہوتے، کیونکہ میں ایک ایسے سیٹ اپ میں موجود ہوں جس میں موسٹلی ہم ٹیسٹ فری آف کاسٹ کرا رہے ہیں، ان کا علاج بھی فری آف کاسٹ کر رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی کمپلیکیشنز ڈاکٹر کو دیکھنی پڑتی ہے کہ بھائی ٹیسٹ ہم فری آف کاسٹ نہیں کروا پا رہے ہیں، وہ فیسلٹی موجود نہیں ہے، اور جب ہم انہیں ریفر کرتے ہیں تو وہ بالکل اس چیز کو پرابلمٹک ہو جاتی ہے ان کے لیے کہ وہ کہاں سے کرائیں، کیسے کرائیں. تو اس سچویشن میں ڈاکٹر عیسیٰ لیب میں ہم لوگوں نے بہت پیشنٹس کو ریفر بھی کیا ہے، اور انہوں نے ڈسکاؤنٹڈ ریٹس بھی دیے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں کہ ایک غلط ٹیسٹ ہونے سے بہتر ہے کہ آپ ذرا سے پیسے تھوڑے بہتر ٹیسٹ پہ لگا دیں اور آپ کا رزلٹ سیٹسفیکٹری آ جائے. تو اس چیز کو بھی ہم دیکھتے ہیں. پھر پیشنٹس کا فائنینشیل ایشو کے علاوہ بہت ساری کمپلینز ہوتی ہیں. ایک تو وہ بہت ساری متس لے کر آ رہے ہوتے ہیں. ونس انہیں پتہ ہو کہ جی مجھے ہیپیٹائٹس ہو گیا ہے، جسے ہم عام الفاظ میں کالا ارکان کہتے ہیں، تو ان کو مس گائڈ کرنے والے بہت ہوتے ہیں. وہ روحانی علاج کرا لیتے ہیں. میں روحانی علاج کو منع نہیں کرتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈائگنوسڈ ہے، یہ سائنٹیفک ریسرچز ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے، آپ اس کو ٹریٹ کرائیں. ایٹ لیسٹ آپ جس طرح آپ کا جگر تیزی سے خراب ہو سکتا ہے اس وائرس کو لے کر، وہ کم از کم اس تیزی میں کمی آ جائے گی. اور ہیپیٹائٹس سی کی جہاں تک میں بات کر سکوں، پہلے ہم جو ٹریٹمنٹ دے رہے تھے وہ 72 ٹیکے ہم پیٹ میں لگاتے تھے. اب وہ بہت تکلیف دہ ٹیکے تھے، لیکن اب وہ ٹریٹمنٹ ختم ہو چکی ہے. ہمارے پاس ایڈوانس اسٹڈیز آ چکی ہیں، ہم اورل ٹریٹمنٹس دے رہے ہیں، اور ہم اب ایلیمینیشن کی طرف جا رہے ہیں ہیپیٹائٹس سی کے. تو ہیپیٹائٹس سی کے تو بہت ہی اچھے ریزلٹس بھی ہیں، دوائیں بھی بہت اچھی آ گئی ہیں، اور بہت آرگنائزیشنز انہیں فری آف کاسٹ بھی دے رہی ہیں. اور ہیپیٹائٹس بی کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ایک کمپلیکیٹڈ ڈیزیز ہے، کینسر کی طرف آپ کو لے جا سکتی ہے، بہت جلدی کینسر کی طرف لے جا سکتی ہے، اور پھیلتی بھی بہت جلدی ہے. تو آپ اگر کسی بھی کانٹیکٹ کے ساتھ ہیں تو آپ اپنی اسکریننگ ضرور کرائیں. بلکہ آپ پاکستان میں ہیں تو میں کہتی ہوں آپ اپنی اسکریننگ ضرور کرائیں اور حفاظتی ٹیکہ لگوائیں. ہیپیٹائٹس بی کے حفاظتی ٹیکے موجود ہیں. اچھا، جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈینجرس تو ہے ہیپیٹائٹس بی، اسپیشلی اگر میں بات کروں تو اسکریننگ بھی کروا لی، ٹیکے بھی لگوا لیے، تو پاسبل ہے کہ اس بیماری کو جڑ سے ختم کیا جا سکے؟ دیکھیے، ہیپیٹائٹس بی میں ابھی ریسرچز چل رہی ہیں. ابھی ہم اویٹ کر رہے ہیں کہ وہ ٹریٹمنٹ کا جو ایک فیز ہے نا، کہ اس کے اندر بہت ریسرچز ہیں. بٹ یہ کہ بی کی ویکسینیشن موجود ہے. جیسے آپ ویکسین لگا کے کرونا سے تو آپ کہتے ہیں نا کہ چلے سمٹمز کم ہو جائیں گے. یہ گارنٹیڈ ویکسین ہے کہ اگر آپ نے یہ 3 ٹیکے پورے کر لیے، ڈائگنوز اگر آپ کو نہیں ہوا ہیپیٹائٹس بی، اور آپ نے یہ تینوں ٹیکے لگائے ہوئے ہیں جو اب ہماری EPI پروگرام میں بھی ہیں، بچوں کو لگ رہے ہیں، تو آپ کو یہ بیماری نہیں ہوگی. ہم لوگوں نے بھی لگوائے ہیں، ہم بھی اسی فیسلٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ویکسینیشن لگا کے آپ کم از کم ہیپیٹائٹس بی سے خود بھی بچ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بچا سکتے ہیں. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے قریبی کسی گورنمنٹ کے ادارے میں چلے جائیں، کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں پتہ کر لیں، جو آپ کو نزدیک پڑتا ہے. آپ ویکسینیشن لگوا کے کم از کم ہیپیٹائٹس بی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. لوگوں کو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا کہ ویکسینیشن کتنی ضروری ہے، اور جس طرح سے ابھی کرونا وائرس چل رہا ہے تو اس کے لیے بھی جس طرح ویکسینیٹیڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر میں ہیپاٹائٹس کے سارے وائرس کے حوالے سے بات کروں تو سب سے کامن وائرس کون سا ہے جو آپ کے پاس پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں؟ کامن وائرس کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیے، کامنسٹ تو میں پھر بھی ہیپیٹائٹس اے کو کہوں گی، مگر وہ سیلف لمیٹنگ ہے. سیلف لمیٹنگ کا مقصد ہے کہ وہ خود ہی ختم ہو جائے گا، وہ ہوگا اور ختم ہو جائے گا. بہت سارے لوگوں کو جانڈس ہو بھی جاتا ہے، پیلیا جسے ہم کہتے ہیں، سادہ پیلیا ہوتا ہے، وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. لیکن بی اور سی دونوں بہت تیزی سے پاکستان میں پھیل رہے ہیں، اس کو ہم بالکل بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے. اور اگر کسی کو بی اور سی
ہے تو وہ بالکل اپنے قریبی تمام لوگوں تک یہ بیماری بہت بآسانی ٹرانسفر کر سکتا ہے، ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے. اسی لیے ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. ایک دفعہ ہو گئی بیماری، اس کو کنٹرول کرنا کہ مسائل اور ہوتے ہیں، لیکن آپ بچ سکتے ہیں. آپ صفائی رکھیں، آپ اپنے پروڈکٹس جو پرسنل پروڈکٹس ہیں جس سے ٹوتھ برشز ہیں، وہ آپ کے نیل کٹرز ہیں، آپ کے مینیکیور پیڈیکیور کٹس ہیں اور ریزرز ہیں، اسپیشلی آدمی باربرس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. آپ ان چیزوں کو کنٹرول کریں، یہ بیماری خود بخود جڑ سے ختم ہو جائے گی. بالکل، یہ بیماری کو جڑ سے ختم کرنا بھی چاہیے. جس طرح آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں تو ہمارے ویورز کو بہت اچھی چیزیں سننے کو بھی مل رہی ہوں گی اور کچھ نہ کچھ ان کی زندگی میں یہ افیکٹ رہے گا کہ کچھ نہ کچھ ان کو سیکھنے کا موقع ملے گا. فہد، آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ بتائیے گا جس طرح سے ابھی میم نے بات کی کہ ڈاکٹر ایسا لیبارٹری کافی سارے ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے، تو ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ کون کون سے ٹیسٹ پہ آپ لوگ کتنا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. دیکھیں، ہمارے پاس ون اسٹاپ سلیوشن ہے. ہم تقریباً سارے ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر بلڈ کے ٹیسٹ سے لے کے MRI تک ہم سارے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈینٹل سروسز بھی ہیں، فزیو تھراپی بھی ہے اور فٹنس اکیڈمیز بھی ہیں. اچھا، جہاں تک ڈسکاؤنٹس کی رہی بات، تو ہم کسٹمرس کو ایز مچ ایز وی کین فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں ہم سے زیادہ کرتے ہیں. دیکھیں، اب ہر جو بھی پیشنٹ آتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈسکاؤنٹ چاہیے، بٹ ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کچھ را کاسٹ بھی ہے. جیسے ہماری جو اکوپمنٹ ہے اور جو ٹیسٹ کی خاص طور پر نیڈلز وغیرہ یوز کر رہے ہیں، کیونکہ نیڈلز وغیرہ آپ دیکھیں نا، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مطلب ہائی کوالٹی کی نیڈلز یوز نہیں کرتے. اگر عیسیٰ لیبارٹری میں آپ آئیں، آپ ہماری اسٹور کو وزٹ کر سکتے ہیں. جو ہماری کوالٹیز ہیں، ساری برانڈڈ چیزیں یوز ہوتی ہیں جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز یوز کرتی ہیں، ملٹی نیشنل لیبس یوز کرتی ہیں، وہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈسکاؤنٹس ہم نارمل روٹین ٹیسٹ پہ جو ہے وہ اپ ٹو 20% دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی اسپیشل ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس پہ 15% دیتے ہیں. اینڈ ڈپینڈس کہ مطلب اگر جس پیشنٹ کی بہت زیادہ نیڈ ہے تو ہم 30% بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ڈپینڈس آن دا پیشنٹس. اور ڈینٹل پہ بھی ہم ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. ابھی ہماری ڈینٹلس پہ جتنے بھی ہمارے ڈینٹل کلینک ہیں کراچی میں، اس کے اندر اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ فری آف کاسٹ اپنا جو ہے فرسٹ ڈینٹل چیک اپ کروا سکتی ہیں. آپ کے ڈینٹلس کے جو ایشوز ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی ریسنٹلی ہماری ایک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم ڈسکاؤنٹس تو یہ دیتے ہی ہیں ڈفرینٹ ٹیسٹ پہ. ہم میڈیکل کیمپس بہت زیادہ کرتے ہیں. میڈیکل کیمپ، اب کل بھی میراتھن کراچی کو ہم نے اسپانسر کیا ہے، تو وہاں پہ ایز اے میڈیکل کیمپ بھی ہوگا کہ ڈفرینٹ جو ریسنگ کریں گے تو ریس کرنے کے بعد وہ تھکیں گے بھی، ان کو شاید بعض اوقات ایمبولینس کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی موسم بدل بھی سکتا ہے. ابھی تھوڑا صبح ٹھنڈی ہے، لیکن جو گرمی وغیرہ آ جائے یا لوگ بھاگتے بھاگتے وہ اپنا خیال نہیں رکھتے، اگر وہ گر جائیں گے تو ہماری ایمبولینسز وہاں پر ہوں گی، ہمارے اسٹاف پورا وہاں پہ موجود ہوگا. اسی طرح لاسٹ ویک ہم نے ایک ایونٹ کیا تھا اوشین مال پہ، اوشین مال کراچی کے اندر. اس میں ہم نے ڈفرینٹ ٹیسٹ فری آف کاسٹ کروائے تھے. جتنے بھی جو لوگ تھے ان کو ایک فیسلٹی تھی اور لوگ بڑا انسپائر ہوئے کہ یار لیبارٹریز ایسا کام کر رہی ہیں کہ ہمارے ٹیسٹ. اچھا، اب بہت ساری ایسی لیبارٹریز ہوتی ہیں وہ فری آف کاسٹ ٹیسٹ تو کر دیتی ہیں، فری آف کاسٹ چیک اپ کر دیتی ہیں، بٹ ان کی رپورٹس کیسے ملے گی؟ اب رپورٹس کا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ بھائی وہ پھر پیشنٹ کیا، ہم نے کیمپ لگایا فار ایگزامپل ڈیفنس میں، اب وہ کیا ہیڈ آفس ان کا نارتھ ناظم آباد میں، تو اب وہ پیشنٹ رپورٹ کیسے لے گا؟ تو پیشنٹ رپورٹ جو ہے وہ پھر نارتھ ناظم آباد آئے گا، پھر اس کو ایک لمبا سفر، طویل سفر طے کرنا پڑے گا. لیکن عیسیٰ لیبارٹری یہ کنوینئنس ہی دیتی ہے کہ آپ کا جو MR نمبر ہے، پیشنٹ نمبر ہے، وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، ویب سائٹ پہ جا کر اپنا وہ کریں اور ود ان 8 hours کے اندر آپ کی رپورٹ آ جاتی ہے. وہاں سے آپ ہارڈ کاپی نکال سکتے ہیں، سافٹ کاپی اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک کنوینئنس ہی ہے. دوسرا، ہم ورچوئل لیبس کے اوپر کام کر رہے ہیں. پاکستان کی فرسٹ ورچوئل لیب ہے کہ آپ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں، جو بھی ٹیسٹ ہیں، آپ گھر کے اندر بک کروا سکتے ہو. آئدر ریڈیولوجی، بلڈ کلچر، بلڈ شوگرز، ٹھیک ہے، بون میرو، جو بھی ہمارے سارے ٹیسٹ ہیں وہ آپ گھر پہ وہ کر سکتے ہیں. پریگنینسی کے ٹیسٹ آپ وہ کر سکتے ہیں. تو دوسری لیبارٹری اس طرح کی فیسلٹیز نہیں دے گی. بالکل ایسا ہی ہے کہ ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری ہم نے دیکھا جتنی بھی فیسلٹیز ہیں، اور آپ نے جس طرح بتایا کہ ریسنٹ جو بھی آپ لوگوں نے اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں بھی جس طرح سے آپ لوگ پارٹ بن رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، تو یہ بہت خوشائن چیز ہے اور بہت اچھی بات ہے. اسپورٹ ایکٹیویٹیز میں کل بھی ہم ایک کراٹے کے ایونٹ کو اسپانسر کر رہے ہیں، اور لاسٹ ویک بھی ہم نے ایک اسپورٹ ایکٹیویٹیز کو اسپانسر کرا، اور کراچی بوٹ کلب کی بھی اسپورٹ ایکٹیویٹی تھی، اس کو بھی ہم نے اسپانسر کیا تھا.
تو ہمارا تو وہ ہے کہ پاکستان کی سپورٹس نمبر 1 پہ آئے، کیونکہ جتنے زیادہ ایتھلیٹس نکلیں گے آپ کی آپ کی جو فٹنس ہے وہ بہتر ہوگی. جب فٹنس بہتر ہوگی تو آٹومیٹکلی ہماری جو بیماریاں ہیں اور یہ ساری چیزیں یہ کم ہوں گی، اور یہ کم بھی ہونی چاہیے. تو ایسے ہی ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر اگر سارے لوگ بیمار ہو جائیں گے تو پھر ڈیولپنگ کنٹریز ڈیولپ کب ہوگی؟ ایسے ہی. اور پہلی تو یہ اچھی بات ہے کہ اس طرح کی اسپورٹس ایکٹیویٹیز اب ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، ورنہ پہلے اس طرح کی اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی نہیں تھیں. ایسا ہی اور پھر جس طرح سے آپ لوگ بھی پارٹ بن رہے ہیں تو یہ ایک اور اچھی بات ہے. اسی طرح اور بھی لیبارٹریز آئیں اور جو ان کا پارٹ ہے وہ پارٹ پلے کریں، اور یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے بہت اچھا ہے. بالکل انشاءاللہ. اچھا، آپ کی طرف میں ڈاکٹر صاحبہ آنا چاہوں گی. آپ بتائیے گا کہ ٹرانسمیشن کی اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کتنی تیزی سے یہ پھیل رہی ہے، اور جو جب پھیل جاتی ہے تو اس کے بعد کا کیا پروسیس ہوتا ہے کہ کتنی تیزی سے یہ مزید بھی پھیل سکتی ہے، یا پھر اس کا کہیں نہ کہیں کنٹرول اس کو رکھا جا سکتا ہے؟ اریبا، ٹرانسمیشن پہ بہت ریسرچز بھی ہوئی ہیں. بی اور سی کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ بلڈ پروڈکٹ سے ہوتی ہے. یہ ہمارے یہاں بہت مسکنسیپشن ہے. میرے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جو کہتے ہیں جی پانی پی لیا ہوگا تو ہو گیا ہوگا. یہ پانی سے نہیں پھیلتا ہے. اسپیسیفکلی ہیپیٹائٹس بی اور سی کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں، یہ بلڈ بورن ڈیزیز ہے. یہ صرف خون سے پھیلتی ہے. خون سے خون کا ٹرانسفر ہوگا تو پھیلے گی. سب سے زیادہ جو ہم اس میں دیکھتے ہیں خراب لیبارٹری سے جو بلڈ جو چیک ہی نہیں شاید کرتے، ان کی اسکریننگ ہی نہیں ہوئی ہوتی اور وہ ٹرانسفیوز ہو جاتے ہیں، لوگوں کو لگ جاتے ہیں، ایک بلڈ دوسرے کو لگ گیا، تو اس میں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ 100% وہ بیماری، ظاہر ہے ایک بلڈ لگ گیا ہیپیٹائٹس بی یا سی کے پیشنٹ کا تو وہ اس طرح ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. دوسرا ایک کاز یہ ہے کہ آپ کی پرسنل ہائیجین آئٹمز جو آپ ایک شیئر کر لیتے ہیں ان سے پھیل سکتا ہے، کیونکہ ان میں بھی خون لگنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ آئی وی ڈرگ ابیوزرز جو ڈرگز لیتے ہیں لوگ، وہ ایک ہی سرنج ایک دوسرے پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ان میں جیسے جیسے ایچ آئی وی پھیلتا ہے ویسے ویسے ہیپیٹائٹس بی اور سی یہ زیادہ جلدی پھیل جاتے ہیں. اس کے علاوہ دانت نکلوانے کے لیے پلیز آپ لوگ سب بہت کانشیس رہیے، کیونکہ یہ آپ کسی عام جگہ سے مت کروائیے. بہت خطرناک کام ہے، آپ کو زندگی بھر کا ایک مرض دے جا سکتا ہے. کان چھدوانا، گلی کوچوں میں جو کان چھیدنے والے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک طریقے سے یہ ہیپیٹائٹس پھیلا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کا اپنا کوئی پیشنٹ ہی ہے تو اس کی کیئر جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ نے بہت خیال سے کرنا ہے. یہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں کیونکہ وہ مرض سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں نہیں ہوا، لیکن وہ اندر ہی اندر ہمارا جگر خراب کر سکتا ہے اور ہم مزید لوگوں کو پھیلا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ بیماری سے پہلے بھی احتیاط بہت ضروری ہے اور بیماری کے بعد بھی احتیاط بہت ضروری ہے. احتیاط ہر حال میں بہت زیادہ ضروری ہے. ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کی جانب جائیں گے، واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک. ہیلتھ ٹاک میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہیں گے. اور پروگرام میں بریک پر جانے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہیپاٹائٹس کے حوالے سے کس طرح سے احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. چاہے آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوں، یعنی احتیاط آپ کو ہر حال میں کرنا ضروری ہے. آج پروگرام میں جنہوں نے جوائن کیا ہے ڈاکٹر قرۃ العین خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیپاٹائٹس کے حوالے سے ان کا وسیع تجربہ ہے اور ہم ان سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کو بھی کافی ساری چیزیں ایسی چیزیں مل رہی ہوں گی جس سے کہیں نہ کہیں آپ لوگ بہتری کی جانب جا سکتے ہیں اور ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد حسین، اور یہ ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری کے برانڈ مینیجر ہیں، اور ان سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ بتائیے گا کرونک ہیپاٹائٹس کے حوالے سے اگر میں پوچھنا چاہوں کہ یہ پیشنٹ کی یا پھر کسی بھی انسان کی باڈی کو کس طرح سے ڈیمیج کرتا ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے اریبا. کرونک ہیپیٹائٹس جب جگر فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جگر میں کوئی بیماری بہت عرصے سے پڑی رہتی ہے. کرونک ہم کسی بھی چیز، دائمی چیز یا پرانی چیز کو کہتے ہیں. تو اگر جگر سے ہم تعلق اس کا بنا رہے ہیں تو کرونک ہیپیٹائٹس بہت عرصے سے پڑا ہوا ہے. ہیپیٹائٹس بی اور سی دونوں میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ یہ پرانا مرض بنتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں میں کرونک ہیپیٹائٹس کی صورت میں ہی ہمارے پاس آتے ہیں. جب یہ ڈیزیز مزید ایڈوانس کر جاتی ہے تو لیور اپنے آپ کو ریجنریٹ، یعنی آپ کی باڈی کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ریجنریٹ کرتا ہے. جب لیور، اگر آپ نے نارملی بھی کسی مطلب بکرے کی کلیجی یا ویسے دیکھی ہوگی تو بہت سافٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں پھر فائبرز بننا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی
جو افیکٹ ہے لیور کا کام کرنے کا انداز وہ کم ہوتا جاتا ہے. پھر وہ ریجنریٹ کرتا ہے, نوڈیولز بن جاتے ہیں, ببل اگر ہم الٹرا ساؤنڈ پہ دیکھتے ہیں یا اگر ہم سیکشن کر کے لیور بھی دیکھ لیتے ہیں تو وہ ببل کی فارم میں ہمیں نظر آتا ہے, اس وقت خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیور کا کوئی ایک کام نہیں ہے, لیور کے 500 سے بھی اوپر کے فنکشنز ہیں, یہ ہمیں ہر جگہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جب یہ فیل ہوتا ہے تو ہمارے باڈی کا پورا نظام فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی سچویشن سے بچنے کے لیے جو کہ بی اور سی بہت جلدی مطلب کرتے کرتے اس سچویشن میں آ جاتا ہے لیور کے خراب ہونا شروع ہو جائے, اسی سچویشن سے بچنے کے لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی اسکریننگ کرا کے جلد از جلد علاج لے لیجئے. بہرحال اگر پیشنٹ ہمارے پاس بہت زیادہ خراب کنڈیشن میں آتا ہے جگر کے فیلئر کے بعد, تو اس کے پیٹ میں پانی بھر چکا ہوتا ہے, اس کو کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہوتا ہے, اس کو کانسٹیپیشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, اس کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے, ناک سے, منہ سے, حلق سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے, اور سٹول پاس کرتے ہوئے بھی بلیڈنگ ہو جاتی ہے, ہیمروئڈز ہو جاتے ہیں, اس کی ویسلز وہ اس طرح کام نہیں کرتی ہیں, دوسری طرف اس کی تلی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم ڈیلی بیسس پہ اب دیکھنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ ہیپیٹائٹس کو ہمارے پاکستان میں آئے ہوئے بھی بہت لمبا عرصہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسے ہی. اور سب سے خراب بات یہ کہ یہ کینسرس ہے, یہ کینسر کر سکتا ہے. جو ہیپیٹائٹس سی بی کے اسپیشلی جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور اب وہ کینسرز لے کر آ رہے ہیں, تو اس وقت سٹیجز بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں. جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ صرف ایک ڈیزیز سے نہیں آ رہا ہوتا, اس کو الگ سے ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے, کوموربیڈیٹی ہوتی ہے, کوئی بلڈ پریشر لے کر آ رہا ہے, کوئی تھائرائڈ کا پرابلم لے کر آ رہا ہے, تو ہمارے لیے پھر چیلنجز ذرا ٹف ہو جاتے ہیں. اچھا, تو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اتنی ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ اگر ہم ہیپاٹائٹس بی اور سی میں اگر ہم وقت پر علاج نہ کر پائیں تو آپ کوئی خاص ڈائٹ پلان دیتے ہیں اس طرح کے پیشنٹس کو؟ جگر کا خیال رکھنے کے لیے ایک تو آپ صاف ستھرا اچھا پانی بہت زیادہ پئیں, ٹھیک ہے, آپ ایکسرسائز بھی کریں, یہ 2-3 چیزیں میں ضرور بتانا چاہوں گی. فیٹ سے پرہیز کریں, یعنی فیٹ جمع نہ ہونے دیں. تلی ہوئی چیزیں, گائے کا گوشت سے تھوڑا پرہیز, اور مرچ و مسالوں والی چیزوں سے آپ پرہیز کریں, اور اپنی بیلنس ڈائٹ کو آپ بالکل مد نظر رکھیں, تو آپ بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ایون فیٹ بھی آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے, اگر وہ فیٹ جگر پہ جمع ہو جائے تو وہ اسی طرح خراب کرتا ہے جیسے ہیپیٹائٹس وائرس. بالکل صحیح. اچھا, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, ہم اس بیماری کے حوالے سے بات کریں, اگر میں بات کروں پاکستان کے حوالے سے, تو یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کتنی سہولیات موجود ہیں جو کہ اس بیماری سے اچھے سے نمٹ رہی ہیں, اور ساتھ ہی کتنا اپ ٹو ڈیٹ ہونے کی بھی ضرورت ہے؟ بالکل, ہیپیٹائٹس پروگرامز ہمارے فیڈرل منسٹری نے بھی سٹارٹ کیے ہوئے ہیں, اور ہمارے, کیونکہ میرا تعلق سندھ سے ہے, اور سندھ میں یہ پروگرام 2009 سے چل رہا ہے. یہ پورے سندھ میں بہت سارے ڈسٹرکٹس میں یہ پروگرام موجود ہے. ہم نے بہت سارے پیشنٹس ٹریٹ بھی کیے, ہم نے اسکریننگ بھی کی ہے, کیمپس بھی لگائے ہیں, اور بہت ہمارے پاس ڈیٹا بھی ان چیزوں کا موجود ہے. اور ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کے اچھے ہاسپٹلز میں, ایون کراچی میں بھی ہر ڈسٹرکٹ میں آپ جائیں, اور آپ کو جو آپ کا سندھ گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے یا سول ہاسپٹل ہے, جنا ہاسپٹل ہے, وہاں یہ کام کر رہے ہیں. اور وہاں ہماری کوشش یہی ہے کہ ان کو فری آف کاسٹ دوائیں ملیں, فری آف کاسٹ ٹیسٹ ہوں, ویکسینیشن کیمپس ہوتے رہیں. ویکسینیشن نارملی بھی لگ رہی ہوتی ہے, بس دیر صرف اتنی ہے کہ مریض تک یہ بات پہنچ جائے, اویئرنیس پہنچ جائے, لوگوں تک یہ اویئرنیس پہنچ جائے کہ ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے, اسکریننگ بھی ہو رہی ہے, ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں, اور علاج بھی مفت مل رہا ہے. ٹھیک ہے, فہد آپ کی طرف آؤں گی, آپ بتائیے گا. ویسے تو اب پروگرام کا وقت بالکل اینڈ کی جانب ہے, تو جاتے جاتے آپ سے کوئی میسج لے لیں گے. ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, اور آپ ڈاکٹر ایٹس لیبارٹری کے برانڈ مینیجر ہیں, کیا کہنا چاہیں گے, کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ لاسٹ میں یہی میسج دینا چاہوں گا, جیسے آج کے پروگرام میں ڈاکٹر قرۃ العین نے ہیپیٹائٹس کے بارے میں بتایا, تو ڈیفینیٹلی ہیپیٹائٹس کے بہت سارے سمٹمس ہیں, اور ریزنس ہماری کچھ کوتاہیاں اور غلطیوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. جیسے کہ آپ یہ کہہ رہی تھی کہ اسٹرلائز انسٹرومنٹ یوز نہیں کرتے, جیسے دانت نکلوانے آپ کسی کے پاس بھی چلے جاتے ہیں, کسی بھی ڈینٹسٹ کے پاس, بٹ اس کے نا انسٹرومنٹس کو دیکھنے چاہیے کہ انسٹرومنٹس پراپر اسٹرلائز ہیں یا نہیں, یا کسی بھی ڈاکٹرز کے پاس یا کسی بھی آپ میڈیکل اسٹور سے جا کے سرنج لے لیتے ہیں, تو آپ سرنج دیکھیں کہ پراپر سرنج ہے, کیونکہ وہ سرنج سے بھی بہت زیادہ ہیپیٹائٹس ہو رہتے ہیں. ایسے ہی سیم گوز ٹو دا باربر کی شاپ میں ہم جاتے ہیں, اور وہاں پہ وہ ایک ہی استورے سے جو سب کی شیپ بنا رہا ہوتا ہے, سب کی خط بنا رہا ہوتا ہے, پتہ چلا اس کے کوئی دوسرا پیشنٹ آیا, وہ ہیپیٹائٹس کا مرض ہے اس میں, اور میں جا کے بیٹھتا ہوں یا میرے جیسا کوئی بھی جا کے بیٹھتا ہے, اور وہ سیم استورا مجھ پہ یوز کرتا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی مجھے ہیپیٹائٹس ہو جائیں گی. تو لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں,
واک پراپر کریں اور کھانے کی لمیٹیشن ڈائٹ لمٹس کو خاص طور پہ خیال کریں، کیونکہ آج کل ہماری ڈائٹس جو ہے وہ بالکل بھی سیٹ نہیں ہے. 12 بجے ہم ناشتہ کرتے ہیں، 6 بجے کھانا کھاتے ہیں اور رات کے 3 بجے روٹین بھی پوری بگڑی ہوئی ہے، ڈائٹ کا کچھ پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے. اور سب سے زیادہ جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈس کو ہم ایسے کہتے ہیں نا کہ مطلب یہ زندگی ہے. اچھا جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈس پہ جب پتہ چلا وہ انہوں نے کھایا تو صرف باہر کا ہوتا ہے. جب یہ ارلی ایجز میں تو پتہ نہیں چلتا، جب 30s کے بعد آپ جاتے ہو تو وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس اب آپ کی ہڈیوں میں درد ہو رہے ہیں، آسٹیوپروسس ہو رہے ہیں، ڈفرینٹ بیماریز ہو رہی ہیں. تو ان چیزوں کا خیال کریں. را فوڈس کھائیں، را میٹس کھائیں، وائٹ میٹس کو استعمال کریں، فشز کا استعمال کریں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ صحت ہے تو تندرستی ہے. خوش رہیں، صحت مند رہیں اور تندرست رہیں. بالکل، آپ نے بہت اچھا پیغام دے دیا تمام دیکھنے والوں کو. پروگرام کا وقت اب بالکل ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر قرۃ العین خان آپ کا بے حد شکریہ اور فہد حسین آپ دونوں کا بہت شکریہ. پروگرام میں آپ لوگ آئے. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.